तहज़ीब आज़ादारी और ताज़िया। इस मौजू पर सैयद फैज़ान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेज़बान कौसर साहब, सैयद फैज़ान नकवी साहब। इनका तारुफ़ मस्तनीस वाले तो जानते ही होंगे। लाहौर शनासी फाउंडेशन के उन्होंने बुनियाद रखी, हिस्टोरियन भी हैं, एम.ए. पंजाबी भी किया हुआ है और 11 तकरीबन किताबें जो हैं वो अभी तक लिख चुकी हैं। उन 11 किताबों में से जो 2 किताबें हैं, तहज़ीब आज़ादारी और ताज़िया, इसके ऊपर ये आज गुफ्तगू फरमाएंगे। ये जो मुहर्रम अल हराम और करबला का जो वाक़या है, इसका जो गम हुसैन है, वो ना सिर्फ बड़े सगीर पाकिस्तान, लाहौर और बाकी बैरून मुल्क में भी और मुख्तलिफ मज़ाहिब, चाहे हिंदू मज़हब है या क्रिश्चियनिटी है और बाकी जो मज़ाहिब हैं, उसमें कैसे ये मुहर्रम अल हराम का तक़द्दुस किया जाता है और आज़ादारी कैसे की जाती है। तो शाह साहब, सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि तहज़ीब आज़ाद जो आपने ये किताब लिखी है, इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि कैसे आपके ज़हन में ख़्याल आया और इसकी तहज़ीब आज़ादारी की तारीख़, इसके पीछे सकाफ़त और इसका जो आपने अभी तक मुशाहिदाती जायज़े लिए, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। तो जहाँ तक तहज़ीब अज़ा के लफ्ज़ी मायने पर अगर हम गौर करें तो जैसा कि हर कौम की एक अपनी ख़ास तहज़ीब व सकाफ़त होती है, अपने तौर तरीके होते हैं, अपने अदब आदाब होते हैं। तो इसी तरह माहिर समाजियात ने इसकी तारीफ़ बाकायदा इन अल्फाज में की है कि तहज़ीब वो कदरें, वो वैल्यूज़ और वो तौर तरीके होते हैं जो कोई भी कौम अपने किसी ख़ास तरीके के मुताबिक उसको अपने लिए महफूज कर लेती है और उसको महफूज करने के साथ साथ उसको अपनी आने वाली नस्ल में भी मुंतकिल करती है। और चूँकि मुख्तलिफ कौमें हैं दुनिया भर में, मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं और हर कौम कबीले की एक अपनी ख़ास एक तहज़ीब है, एक ख़ास अपना कल्चर है, अपनी ख़ास रवायत है। इसी तरह शिया मसलक के अंदर भी जो आज़ादारी का तसव्वुर पाया जाता है, या अगर इसे हम मसलकी तकसीम से हट के अगर हम मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों के यहाँ भी जो आज़ादारी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो तसव्वुर पाया जाता है, उसकी भी एक ख़ास तहज़ीब पाई जाती है। और बुनियादी तौर पे ये किताब इस तहज़ीब अज़ा को ही कलमबंद करने का मकसद यही था कि आज़ादारी की वो उस तहज़ीब की तारीख़ को भी कलमबंद किया जा सके। तो इस किताब को लिखने में तकरीबन मुझे 2.5 साल का अरसा लगा और इसमें मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए, मुख्तलिफ किताबों से कंसर्न किया गया और ज़्यादातर इसमें मेरा ज़ाती मुशाहिदा शामिल है। जी, आज़ादारी अगर हम इब्तदाई ज़माने में देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करने का नाम ही आज़ादारी था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता चला गया और वाक़या करबला को गुज़रे हुए कुछ अरसा बीत गया और उस पर हालात व वाक़यात कुछ ऐसे रूनुमा हुए कि जिसमें पाबंदियाँ लगाई गईं, जिसमें सख्तियाँ की गईं, जिसमें इस ज़िक्र को करने वालों को सख्त ज़िंदान और जेलों में तक डाला गया, हाथ पाँव तक काटे गए। तो इसने फिर इस जिक्र ने एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली और फिर ये तहरीक एक जगह से होती एक खित्ते से निकलकर इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो जिस दुनिया में के खित्ते में भी ये जिक्र पहुंचा तो इस जिक्र ने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली और फिर इस शक्ल को मुकामी लोगों ने अपने अंदाज में, अपने तरीक़ों के मुताबिक, अपनी कदरों के मुताबिक इस जिक्र को अपने उन लोकल कल्चर के मुताबिक उसको आगे बयान किया या उसमें इस्तेमाल किया। तो यही वजह है कि अगर हम अरब की आज़ादारी को देखते हैं तो हमारे बरसगीर पाको हिंद की आज़ादारी से बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है। और इसी तरह अगर खित्ता बरसगीर की आज़ादारी को देखते हुए अगर हम यूरोप की आज़ादारी देखें या यूरोप के अलावा दीगर खित्तों की आज़ादारी को देखें तो हमें अपने इन इलाकों से बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगी। उसकी वजह यही है कि आज़ादारी के एक ऐसा एक जिक्र या एक ऐसा एक सिलसिला है जिसमें जिस खित्ते में भी ये जिक्र पहुंचा है
اس خطے کو نہ صرف جو ہے چینج کیا، بلکہ اس خطے کی مقامی جو روایات تھی ان کی ملاوٹ سے ایک نئی شکل بن کر سامنے آئی۔ اگر ہم ہندوستان کی اگر بات کرتے ہیں، برصغیر کی میرا مراد ہے، تو اس میں ہمیں جو عزاداری کی معاملات اور جو شکل نظر آتی ہے، اس میں ذوالجناح کی شبیہ کا ایک تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح ایک تعزیہ کی شبیہ کا تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح مختلف شبیہات کا تصور ہے، جیسا کہ شبیہ گہوارہ کا ہے، شبیہ علم کا ہے اور شبیہ مہندی کا ہے۔ تو یہ سارے تصورات بنیادی طور پہ ہمارے اس خطے کی دین ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم مرثیہ گوئی کی بات کریں، اگر ہم نوحہ خوانی کی بات کریں، اگر ہم ماتمداری اور دیگر سوگ کی جو رسومات ہیں اس کی بات کریں، تو تب بھی ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں مقامی جو کلچر ہے، مقامی جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مقامی ثقافت کے مطابق عزاداری میں ان چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ گو کہ یہ اضافہ ایک اضافی طور پر تو ہے، لیکن اس میں جب تک شرعی حدود کو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے تو یہ اس کے جائز ہونے کی جو وجہ ہے وہ علماء کرام نے بھی بیان کی ہے۔ شاہ صاحب، امام بارگاہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتایا، جو لاہور میں ہماری امام بارگاہیں بالخصوص؟ جی، امام بارگاہیں اردو کی اصطلاح ہے۔ عام طور پر پہلے زمانہ قدیم میں امام باڑے کہا جاتا تھا، اور لیکن کچھ عرصے سے جو اصطلاح ہے وہ امام بارگاہ، یعنی اردو میں امام کی بارگاہ ہے، اور یہ ایک بڑا مقدس اور ایک روحانی سا لفظ ہے۔ جبکہ امام باڑا عام طور پہ ہمارے ہاں جانوروں کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ایک توہین کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ شاید مخالفین نے اس لفظ کو رائج کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ امام باڑا جو ایک خاص مسلک سے منسوب کر کے ان کی توہین کی جا سکے۔ تو امام بارگاہ بنیادی طور پہ ابتدائی اسلام میں جو عبادت گاہ ہے وہ تصور صرف ایک مسجد کا ہے، لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ مدارس کا قیام، اور پھر مدارس کے ساتھ ساتھ خانقاہوں کا قیام، اور خانقاہوں کے بعد پھر امام بارگاہوں کا قیام۔ تو یہ ایک پورا ایک تسلسل ہے جو زمانہ قدیم سے، اوائل اسلام سے لے کر آج 1400 سال تک رائج چلا آ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر امام بارگاہ یا امام باڑہ ایک ایسی عمارت، ایک ایسا مرکز یا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے منسوب کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، جس میں کیونکہ ایام عزا سارا سال نہیں ہوتے، اور سارا سال میں مخصوص ایام جن میں شہادت کے ایام ہوتے ہیں ان میں ہی وہاں سوگ کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، جبکہ سارا سال جو وہ جگہ ہے وہ بطور کمیونٹی سینٹر استعمال کی جاتی ہے، جس میں علاقے کے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کے جنازے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اکثر امام بارگاہوں میں نکاح کی جو رسم ہے اور جو پروگرام تقریب ہے وہ بھی امام بارگاہوں میں منعقد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر میٹنگز وغیرہ اور جشن کے ایام اور میلاد وغیرہ، تو یہ تمام تقریبات اسی حصے میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی ابتدا چونکہ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد شروع ہوئی، تو ابتدائی طور پر اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عزائے حسین کو برپا کرنا ہے۔ شاہ صاحب، مجلس عزا، مجلس شام غریبہ، یہ بھی ایک اہم اس میں سے ہے، تو اس کے بارے میں بھی اگر؟ جی، مجلس بنیادی طور پر جہاں چند لوگ مل کے کسی خاص موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اس کو مجلس کہا جاتا ہے، لیکن وہ مجلس جس کا عنوان ہی امام کا غم منانا ہو، اس مجلس کو، اس محفل کو مجلس عزا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور مجلس عزا کی روایت اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوتی ہے، یعنی کہ واقعہ کربلا سے بہت عرصہ پہلے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بذات خود ان کو مشاہدہ کروایا گیا، اور اس پر نبی کریم نے گریہ فرمایا اور اس چیز پہ غم کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک ابتدائی مجلس کا ہم اس کو تاریخ گن سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب اسیران اہل بیت کو رہائی دی گئی تو یزید کی جانب سے جب رہا کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بی بی زینب پاک نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہمیں شام کے اندر یہاں ایک مکان خالی کر کے دیا جائے جہاں ہم اپنے سوگواروں کا غم منائیں گے۔
تو اس غم کے سلسلے میں ہونے والی اس منعقدہ محفل کو کہ جس میں تمام شامی عورتیں آتی تھیں اور بی بی کے پاس ان کے بھائی، ان کے بچوں اور ان کے فیملی کے لوگوں کا پرسہ پیش کرتی تھی، تو ابتدائی طور پر پہلی مجلس عزا وہ شام میں برپا ہوئی تھی سن 62 ہجری میں، اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ آنے والے زمانوں میں اہل بیت کے افراد اپنے اپنے گھروں میں منعقد کرتے تھے، گو کہ سرکاری سطح پر پابندی تھی، سختی تھی، اور آنے والے زمانوں میں جو ان کے محب تھے، چاہنے والے تھے، وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں خفیہ طور پر یہ محفل امام حسین کے نام سے منعقد کرتے تھے۔ اس کو مجلس عزا کہا جاتا ہے، اور اسی کی ایک ٹرم مجلس شام غریبہ ہے، جو عام طور پر عاشور کی رات ہوتی ہے، یعنی شام کے وقت برپا کی جاتی ہے، اور یہ وہ اس یاد میں ہوتی ہے کہ جب واقعہ کربلا برپا ہوا اور تمام شہادتیں ہو چکی، خیام کو لوٹ لیا گیا اور تمام جو معاملات تھے وہ ختم ہو چکے تھے، تو اس شام کی یاد میں یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے، اور اس کی انفرادیت یہ ہوتی ہے کہ تمام مرد ایک حال میں اور تمام خواتین دوسرے کسی مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، اور تمام لائٹیں اور جو ہیں شمع بجھا دی جاتی ہیں، اور تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر مصائب اہل بیت سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ یہ مجلس شام غریبہ ہے۔ شاہ صاحب ابھی مجلس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کے جو دو ایلیمنٹ ہیں ماتم اور سوگ، ماتم داری اور سوگ کی ظاہری علامات آپ نے اپنی کتاب میں کچھ لکھی ہے، اس پہ اگر آپ جی، سوگواری کی کچھ اظہار ہوتا ہے ظاہری طور پر، اور کچھ علامتی جو چیزیں ہیں ان کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جس میں کالا لباس زیب تن کرنا یہ ایک سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو اتنا زیادہ وہ رواج اتنا نہیں رہا کہ اسپیشلی یہ گریبان کا چاک کرنا، یہ بھی اس کا ایک حصہ رہا ہے۔ اسی طرح آستینیں الٹ دینا اور سر پر امامہ یا پگڑی کا نہ پہننا، اب چونکہ زمانہ بدل چکا اور ثقافت بھی تبدیل ہوتی آئی ہے، تو وگرنہ ہمارے پنجاب کا یہ کلچر رہا ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، یا مسلمانوں میں بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ کبھی بھی مرد ہو کے سر ننگا نہیں رکھتا تھا، وہ ایک سر پہ دستار، پگڑی، امامہ، صافہ وہ لازمی پہنتا تھا۔ لیکن ایام غم کی احترام میں وہ 10 روز تک یا کوئی 1 ماہ تک اپنے سر کو ننگا رکھتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ آپ حالت سوگ میں ہیں۔ اور دوسرے طور پر اسپیشلی 9 اور 10 محرم کو سر پہ راکھ کا ڈالا جانا یہ بھی ایک سوگ کی علامت میں ہے، اور اسی طرح جو افراد گھروں میں سوتے تھے پہلے، وہ اپنی چارپائیاں الٹی کر کے الٹی سائڈ پہ، یعنی زمین پہ، وہ 10 دن یا بعض لوگ 1 ماہ وہ الٹی چارپائی پہ سویا کرتے تھے۔ اسی طرح ننگے پاؤں رہنے والے بھی ایک سوگ کی علامت کے طور پر یہ پہنتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سوگ کی ظاہری علامات میں سے ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے ماتم داری کا تصور انسان کی انفرادی کوشش اور انفرادی جذبے کے ساتھ ہے۔ جب مجلس عزا سنی جاتی ہے، جب نوحہ سنا جاتا ہے اور انسان کیفیت غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بے ساختہ ہو کے سینہ زنی کرنے لگتا ہے، بے ساختہ ہو کے اپنے آپ میں گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کرتا ہے۔ تو یہ اسی کی سوگ کی علامات میں سے ہے۔ جی، جلوس عزا بھی عزاداری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور جلوس بنیادی طور پہ ایک اجتماعی عمل ہے، ایک انفرادی عمل ہے جو گھر بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے، اور عزاداری کے نظریے کے اندر یہ بات طے شدہ ہے اور یہ رکھ دی گئی ہے کہ عزاداری انسان کا اجتماعی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہمارے جو معاشرے کے اندر تمام لوگ ہیں ان کا یہ اجتماعی عمل ہے، انفرادی عمل نہیں ہے۔ تو اجتماعی عمل اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک بہت بڑا گیدرنگ کیا جائے، ہجوم ہو، اور وہ ہجوم بمقصد ہو اور ایک خاص طریقے کے مطابق ایک چلتا ہوا اپنے معاملات کو انجام دے۔ تو جلوس بنیادی طور پر جلوس عزا امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور ان کی شہادت کے لیے جو ایک عزاداری کے اندر برآمد کیا جاتا ہے، ایک اظہار کے طور پر سڑکوں پر آتا ہے، عوام الناس میں جاتا ہے، یہ اس غم اور سوگواری کے اظہار کے لیے ہے۔ اور بنیادی طور پر جلوس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلکی نظریات کو بنیاد بناتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ مجلس حسین میں نہ جاتے ہوں،
ذکر حسین نہ سنتے ہوں، ان تک پیغام پہنچانے کا یہ چلتا پھرتا ذریعہ ہے کہ جلوس سڑکوں پر چلتا ہوا، گلیوں بازاروں میں چلتا ہوا جو ہے وہ گھر گھر، گلی گلی، بازار بازار نکل کر یہ وہ پیغام سید الشہداء کو پہنچانے کا ایک یہ ذریعہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کو اگر ہم بات کریں تو یہ عزاداری کا ایک میڈیا ہے جو سڑکوں پر آ کر اس پیغام کی ترسیل کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالتا ہے کہ آخر یہ سڑک بند کی گئی ہے، یہ جلوس اتنے لوگ افراد نکل کے ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ اس ظلم کے خلاف احتجاج ہے جو واقعہ کربلا میں ظلم و ستم کیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کیوں اتنے لوگ جمع ہیں۔ تو یہی سوال مزید سوالوں کو جنم دیتا ہے کہ کیوں جمع ہے شہادت حسین میں، شہادت کیا تھی، کیوں ہوئی تھی، کس کی ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مزید سوالات جو ہیں وہ جب تک انسان تحقیق کرتا جائے گا اور واقعہ کربلا کی حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ شاہ صاحب یہاں پہ ہم نے کچھ آپ کی جو کتاب ہے اس میں سے کچھ امیجز ہیں، اور جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ غم حسین تو سانجا ہے، بالکل تمام بلند تر ہے کہ مذہب یا آپ کے فرقہ واریت سے۔ بالکل تو اسی طرح ہم نے کچھ ویڈیوز ہیں، سب سے پہلے ہم اجمیر شریف کی دکھائیں گے، وہاں پہ جو جلوس ہے، پھر ہم لاہور کا ایک چرچ ہے وہاں پہ جو ماتم ہو رہا ہے اس کی ویڈیو ہے، پھر سندھ کے جو ہندو ہیں وہ کیسے ماتم بالکل کر رہے ہیں اس کی کچھ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جی ساؤنڈ کے ساتھ۔ تو وہ ہم آپ کو ابھی اسکرین شیئرنگ کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گی۔ ان کی کتاب ہے تہذیب ازاں، یہ اس کا کور امیج ہے، عزاداری سید الشہداء کا ثقافتی، تاریخی اور مشاہداتی جائزہ۔ اب اس کے اندر انہوں نے کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں، یہ ایک تعزیے کا منظر ہے، اس کے اوپر ایک پوری 30 منٹ کی گفتگو ہے، اور ایک ان کے اوپر کتاب ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو آگے کرتے ہیں، اور چنیوٹ میں جو تعزیے بنتے ہیں اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اگلی 30 منٹ کی گفتگو اور ان کی کتاب کا بحث میں ہے۔ اب یہ ایک اور ان کی کتاب سے منظر ہے شاہ صاحب کی کہ جلوس ذوالجناح کا ایک منظر، یہ تقریب اس وقت آ نہیں رہی پوری، اور ایک شبیہ تابوت ہے، ایک اس شبیہ تابوت کے بارے میں شاہ جی؟ جی تابوت عام طور پہ جنازے کو کہا جاتا ہے۔ جنازہ ایک جو موت سے متعلقہ ایک چیز ہے جس میں آخری رسومات کے لیے اس چارپائی پہ ڈال کر لے جایا جاتا ہے مرنے والے کو۔ تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہی نہیں تھا، تو چونکہ ان کو شہادت کے بعد واقعہ کربلا جب ہوا تو شہادت کے بعد ان کو میدان جنگ میں ہی ان کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ دیا گیا، تو اس کی ایک علامتی طور پر ان کا ایک جنازہ تیار کیا جاتا ہے، اور لوگ عقیدت کے ساتھ اس جنازے کو اٹھانا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ شبیہ تابوت ہے۔ شاہ جی اگلا شبیہ گہوارہ حضرت علی اصغر، جی یہ گہوارہ امام حسین علیہ السلام کے اس 6 ماہ کے بچے کا وہ جھولا ہوتا ہے جو کہ واقعہ کربلا میں بچہ جس میں آرام کرتا تھا، اور جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو باقی سامان کے ساتھ یہ جھولا بھی جل گیا تھا، اور جھولے کی چند بچی ہوئی لکڑیاں جو ان کی والدہ تھیں حضرت ام رباب، ان کے پاس وہ لکڑی کی جو باقیات تھیں جھولے کی، وہ انہوں نے بڑی احتیاط اور بڑی اسے سنبھال لی تھی، اور وہ اپنے دوپٹے کے ایک پلو کے ساتھ ہمیشہ باندھ کے رکھتی تھی، اور کچھ دیر اس کو وہ کھول کے روتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ گرہ لگا کے اپنے دوپٹے میں رکھتی تھی۔ تو یہ اس گہوارے کی شبیہ، اس جھولے کی شبیہ کے طور پر یہ برآمد کیا جاتا ہے۔ اور سب یہ ایک اس کا ایک سیکنڈ اس کو یہ ایک اور ہے کہ جلوس، جی یہ اس میں ایران کے تعزیے کا ایک جلوس ہے، اور نیچے جو ماتمی دستہ سڑک پہ جا کے ماتم کرتا ہے یہ اس کی ایک تصویر ہے، اور سب سے نیچے جو زنجیر زنی کا تصور ایک پایا جاتا ہے جس میں چھریوں کا ایک دستہ ہوتا ہے جو کمر پر مارا جاتا ہے، تو اس میں زنجیر زنی کرتے ہوئے دکھائے گئے۔ اس میں 2 مناظر ہیں، ایک سوز خوانی کا منظر ہے جو کہ بیٹھ کے کی جاتی ہے اور مجلس سے پہلے کی جاتی ہے، اور نیچے جو منظر ہے یہ نوحہ خوانی ہے جو کہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ اس میں بھی ماتمی جلوس ہے شبیہ تابوت کا، جس میں تابوت برآمد کیا گیا ہوا ہے،
اور اسی طرح جو نیچے ہے یہ سوگ کا ماتمی جلوس ہے، جو لوگ پیدل چلتے ہوئے سفر اختیار کر رہے ہیں، اور سب سے نیچے سبیل جو پانی پلانے کے لیے لوگوں کے لیے لگائی جاتی ہے اس کا ایک منظر دکھایا گیا۔ شاہ صاحب سبیل کے بارے میں کہ ایک سکائی کی رسم کا بھی آپ نے کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ جی، پانی پلانا اسلام میں بہت اجر و ثواب رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانے کا بڑا خصوصی اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو سکا بنیادی طور پر جو سکائیت ہے، سکا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پانی پلاتا ہے، جو شربت پلاتا ہے۔ جیسے عام طور پر شراب پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں، تو ساقی کا جو لفظ ہے وہ بھی سکے سے ہی نکلا ہے، سکا وہ جو پانی پلاتا ہو۔ تو یہ اصل میں واقعہ کربلا سے منسوب ہے کہ جو حضرت عباس علمدار جو بچوں کی پیاس کے بعد دیکھتے ہوئے پانی کی سبیل کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے دریا پر گئے اور وہیں شہادت پائی، تو یہ ان کی یاد میں، ان کو یاد کرتے ہوئے بچے سکا بنتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی سی مشقیں وہ گلے میں پہن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ حضرت عباس کے خادم قرار دیتے ہوئے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جی، اب اس کے بعد اجمیر شریف کی ایک ویڈیو ہے۔ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر عزاداری کا سلسلہ صدیوں سے قائم ہے۔ یکم محرم سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شہر کی گلی سے حسین کی مظلومیت کی آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ کربلا کے المیے نے ہر حق پسند معاشرے کو متاثر کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مشترکہ تہذیب کے گہوارے قدیم ہندوستان میں ہندوؤں کی امام حسین سے غیر معمولی عقیدت رہی ہے۔ صوبہ سندھ میں امام حسین سے ہندوؤں کی عقیدت کا اظہار آج بھی نظر آتا ہے۔ کراچی سے لے کر عمرکوٹ تک ہندوؤں کے گھروں میں محرم کے 10 روز سوگ ہوتا ہے۔ ان میں سے کئی مجالس میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ عمرکوٹ میں ان 10 روز تک تمام امام بارگاہوں کا انتظام ہندو معززین کے پاس ہوتا ہے۔ کس طرح وہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے، ہندو مانتے ہیں، مسلمان ویسے مانتے ہیں، ہندو پوری دنیا میں مانتے ہیں۔ عمرکوٹ میں تقریباً 95% ہندو اس چیز کو مانتے ہیں۔ جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، بے وفا ہے وہ جو علم سے وفا نہیں کرتا، دیکھ کے تیرا واسطہ جو دعا نہیں کرتا، سر دعا کو وہ سنا نہیں کرتا۔ علی کے شعر تیری عظمتوں کو سلام، وفائیں کرتی ہے آج بھی تیری وفا کو سلام۔ یا حسین۔ اگلی جو ویڈیو ہے یہ جو کرسچن پادری ہے ان کا نذرانہ عقیدت کی ویڈیو ہے، اور یہ جلوس ہے اور جس کو یہ کرسچن فادر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ امیجز ہیں، پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ہے۔ یہ اجمیر شریف میں جو جلوس ہے، پروسیشن ہے، اس کی یہ ویڈیو ہے، اور اس میں آپ یہ تعزیہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اگلی کتاب ہے اور یہ ہمارا پورا موضوع ہے ایک تعزیہ کا کی ویڈیو۔ اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے، لا ریب کہ شبیر ہی کلمے کی بقا ہے۔ سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ہم نے مذاہب کی جو ماتم حسین کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم نے ایک سنگل تعزیے کا دیکھا ہے، اور آپ کی اس کے اوپر کتاب موجود ہے کہ یہ تعزیہ کا نظریہ کیا ہے۔ کیا اہل سنت و اہل تشیع میں تعزیہ کی جو روایت ہے وہ مشترک ہے؟ کیونکہ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ باقی غیر مذاہب میں بھی تعزیہ۔ جی، تعزیہ بنیادی طور پہ عربی زبان کے لفظ تعزیت سے ہے، اور تعزیت غم کا اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور تعزیہ ایک بڑی دلچسپ ایک کہہ لیں کہ واقعے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا اور ظاہر ہوا کہ امیر تیمور
کا واقعہ درج ہے کتابوں میں کہ وہ ہندوستان پر حملے کے دوران 2-3 سال مصروف رہا، تو اس کی ایک روٹین تھی کہ وہ ہر سال عاشورہ محرم امام کے روزے میں کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ ہندوستان پہ حملہ آور ہوا تو اس جنگوں میں وہ تقریباً 2 سال وہ مصروف رہا، تو تیسرا سال جب آیا محرم کا چاند تو اس کی فوج کے لوگوں نے شکایت کی کہ حضور ہم جنگوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا کی زیارت کیے ہوئے ہمیں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اس وقت پھر فوری طور پر 8 دنوں میں 9 دنوں میں یہاں سے وہاں جانا بہت ناممکن سی بات تھی۔ تو اس وقت امیر تیمور کے جو اپنے لشکر کے اندر ایک سید تھے، ان کے پاس امام کی تربت کی مٹی تھی، تو انہوں نے اس مٹی سے اس اوریجنل جو اس زمانے میں قبر مبارک کی گرد زری تھی، اس زری کی ایک ڈرائنگ سی بنائی مٹی کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ تم لوگ چونکہ وہاں جا نہیں سکتے تو اس لیے یہاں اس کی زیارت کر لو۔ تو اس طرح وہ تمام جو اس کے ہزاروں کی تعداد میں جو لشکر تھا، ان میں تمام لوگوں میں وہ ساری جو زری اقدس کی جو شبیہ بنائی گئی تھی اس کی وہ زیارت کروائی، اور اس زیارت کو تمام لشکر کے لوگوں پہ پھر آ کے پورے شہر میں لوگوں کو دکھایا۔ تو یہ ایک بڑا ایک دلچسپ خیال تھا کہ جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے امام کی اس روزے کی شبیہ بنائیں اور اس پر اپنے عقیدت کا اظہار کریں اور دعا مانگیں۔ تو آنے والے زمانوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو اتنی وسعت دی کہ لوگوں نے اس طرف رجوع کرنا شروع کیا، اور آنے والے زمانوں میں لوگوں نے اس شبیہ کو بہت زیادہ عقیدت کا اپنا مرکز بنایا۔ جہاں تک بات ہے تعزیے کے نظریے کی، تو تعزیے کے نظریے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں 2 طرح سے پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت میں تعزیے سے مراد وہ جو جمالی پہلو ہے تعزیے کا وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومانہ شہادت ہے اور اس مصائب اور اس تکلیفوں پر جو امام نے صبر کیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو امام حسین کو جنت میں جو محل دینا ہے، یہ اس محل کی ایک تصوراتی ایک شکل ہوتی ہے جو جمالی طور پر اس کے اظہار میں برآمد کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ جبکہ اہل تشیع میں چونکہ تعزیے کا تصور سوگ کے ساتھ ہے، سوگواری اور شہادت کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس میں جلال کا پہلو پایا جاتا ہے کہ جس میں ایک غم کی کیفیت کے ساتھ ایک سوگ کی کیفیت کے ساتھ تعزیے کو برآمد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماتم کرتے ہوئے اس جلوس کو اختتام تک پہنچایا جاتا ہے۔ جی، تعزیے کی کیا کیا رسومات ہوتی ہیں؟ اور جی، تعزیہ چونکہ دونوں تصور میں نے بیان کیے ہیں، اس میں جو بھی نظریے کے تحت تعزیہ جب برآمد کیا جاتا ہے، تو اگر ہم اہل تشیع کی بات کریں تو تعزیہ عام طور پر مجلس برپا کی جاتی ہے جو شہادت کے عنوان سے ہوتی ہے، اور جب مجلس کا اختتام مصاحب پر ہوتا ہے اور تمام لوگ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس شبیہ کو اس تعزیے کو برآمد کیا جاتا ہے، پبلک میں نہیں لے آیا جاتا ہے، اور تمام لوگ اٹھ کے اس کو چومتے ہیں، اس کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ تعزیہ عوام الناس میں کچھ گھنٹے، زیادہ دیر، پورا دن، یا جو بھی اس کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اکارڈنگ وہ عوام الناس میں ہی تعزیہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس کو اختتام کرتے ہیں تو وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک، یہ اکثر ہوتا ہے کہ تمام شہر پھرنے کے بعد واپس اسی امام بارگاہ میں اس جلوس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس نتیجے میں اس تعزیے کو بھی جس کو ٹھنڈا کرنے کی رسم کہتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب تعزیے گتے کے، کاغذ کے، لکڑی کے بنائے جاتے تھے، تیلوں کے بنائے جاتے تھے، تو عام طور پر وہ دریاؤں کے کنارے رکھ دیے جاتے تھے، اور اس عمل کو ٹھنڈا کرنا کہتے تھے کہ اس میں سے قیمتی چیزیں اتار لی جاتی تھیں اور اس تعزیے کو دریا کے کنارے رکھ دیتے تھے، اور وہ پانی کے بہاؤ سے ہی وہ ختم ہو جاتا تھا، بہہ جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعزیے لکڑی کے، چاندی کے، سونے کے اور میٹل اور دیگر دھاتوں کے بنائے جانے لگے، تو جس کی وجہ سے اب وہ ٹھنڈا کرنے والا عمل نہیں ہوتا، لیکن جس کو آج کل ٹھنڈا کرنا کہتے ہیں، اس کے مراد یہ ہوتی ہے کہ تعزیے کو اختتامی جگہ پر لے جایا جاتا ہے، اس کے اوپر سے پھول اور دیگر جو قیمتی اشیاء وہ اتار لی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، اور واپس اسی مقام سے جہاں سے وہ نکالا جاتا ہے، جہاں برآمد کیا جاتا ہے، وہیں لے جا کے واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو یہ اہل تشیع کے ہاں طریقہ کار اور اس کی رسومات طریقہ کار رائج ہے۔ جبکہ اہل سنت میں چونکہ جمالی تصور پایا جاتا ہے،
تو اس کے لیے کوئی خاص مجلس برپا نہیں کی جاتی، سوگ کی محفل برپا نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی تعزیہ برآمد کرتا ہے وہ تعزیے کو سجا سوار کے اور پھولوں سے مزین کر کے اپنے گھر کے باہر یا اپنے کسی چوک میں یا اپنے کسی قریبی مرکز میں تو اس تعزیے کو رکھ دیتا ہے، اور تمام افراد، خواتین، لوگ، بچے اس زیارت کو چومتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر مختلف میوہ جات اور دیگر جو اس طرح کے ہار ہوتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، اور پھر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہو کر، اور اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ فجر تک تقریباً یہ جاری رہتا ہے، اور عاشور کی صبح اس تعزیے کو اسی طرح ٹھنڈا کر کے یعنی لپیٹ کے دوبارہ رکھ دیا جاتا ہے، اور تمام رات جو چڑھاوا چڑھتا ہے، جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اس پیسے سے نظر نیاز دلا کر امام حسین کی یاد میں اور اس کھانے کو، اس دیگ کو وہ عوام میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ جی شاہ صاحب، آپ کی کتاب میں ایک غیر مسلموں کی تعزیہ داری پر بھی ایک چیپٹر موجود ہے، اس پہ آپ کیا؟ جی، عزاداری چونکہ ایک ایسا کہہ لیں کہ فریضہ بن چکا ہے جس میں تمام مسلک اور تمام مذاہب کے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب، کسی بھی ذات، کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے عزاداری کو کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی طریقے سے منا کر اپنا نام عاشقان حسین میں لکھواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعزیہ داری میں چونکہ ہندوستان کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور ابتدائی زمانہ میں نے بھی بیان کیا کہ امیر تیمور کے زمانے سے اس کا آغاز گنا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آنے والے زمانوں میں دکن، گولکنڈہ کی ریاست، اور پھر جون پور اور لکھنؤ اور دلی اور اودھ، ان مقامات سے جو تعزیے آگے کہہ لیں کہ فروغ پائے، وہ آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور اس میں تعزیے کے اندر جو غیر مسلموں کا حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسپیشلی جو ہندو ہیں، ہندوؤں نے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو منانے کے لیے تعزیے کا سہارا لیا، اور تعزیہ چونکہ ایک سوگواری کے ساتھ ساتھ ایک علامتی جمال کا بھی اظہار ہے، تو اسی وجہ سے ہندوؤں نے بھی اس تعزیہ داری میں بہت اپنا حصہ ڈالا، اور اس کے تعزیے کو بنانے میں، تعزیے کو اٹھانے میں، اور تعزیے کے جلوسوں کے دیگر انتظامی امور میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ جہاں تک ہم بات کریں ہندوستان میں، تو خیر ابھی بھی تعزیہ داری ہندو بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں، اسی طرح موجودہ پاکستان میں بھی، جو اپنے ابھی ویڈیو بھی دیکھی کہ سندھ میں ابھی بھی بہت سارے ہندو خاندان تعزیہ داری اور عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، اور بلکہ جو غیر مسلموں میں اگر مسیحیوں کی بات کریں تو سندھ کے اندر جو حیدرآباد شہر کا جو مرکزی جلوس تعزیہ ہے، اس جلوس میں برآمد ہونے والا تعزیہ چارلی ایلیکاٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اب چارلی ایلیکاٹ جو ہے وہ مسیحی نوجوان تھا جو یہاں رہتا تھا، اور پھر اس نے کیسے اس تعزیہ داری کو اڈاپٹ کیا، اور پھر وہ اپنی ساری دنیا داری چھوڑ کر وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا، تو اس کا بنایا ہوا یا اس کا برآمد کیا ہوا تعزیہ آج بھی حیدرآباد شہر کا جو مرکزی تعزیہ ہے وہ چارلی ایلیکاٹ کا تعزیہ مشہور ہے۔ حالانکہ تعزیہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اتنی لجبال ہستیاں ہیں کہ جو ان کے نام لیتا ہے، جو ان کی کوئی یاد برپا کرتا ہے، تو یہ اس کو بھی اتنی شہرت دے دیتے ہیں کہ اس کا نام لوگوں کی زبان پر صدیوں رہتا ہے۔ شاہ جی، ایک آپ نے بالخصوص ایک تذکرہ کیا ہے تعزیہ کے جو کاریگر ہے، اس کے آپ نے کچھ تصاویر بھی اپنی کتاب میں آپ نے لگائی ہیں، ہم کچھ وہ پریزنٹیشن آپ کی کتاب میں سے اور کچھ جو چنیوٹ میں جو تعزیہ بنایا جاتا ہے ان کے کاریگروں کی جو تصاویریں ایک جی ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو آپ پھر ساتھ اس پر اپنی، یہ آپ کے سامنے اس وقت شاہ صاحب کی کتاب تعزیہ، اس میں سے یہ کچھ منظر ہیں کہ یہ ایک تو ہے کہ تعزیہ ساز تعزیہ بنانے میں مصروف ہے، اور یہ اب شاہ صاحب اس کے بارے میں سونا پیتل کے، جی یہ پیتل کے اور آج کل جو رائج ہیں اسٹیل کے تعزیے ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، جبکہ چنیوٹ اور جھنگ اسپیشلی جو ہے وہ لکڑی کے تعزیے کے حوالے سے مشہور ہے۔ لیکن یہ جو تصویر ہے یہ لاہور کے اندر ہے، جو تعزیے ہمارے ہاں ہلکے ہوتے ہیں اور تھوڑے مضبوط گنے جاتے ہیں، وہ یہ بنا رہے ہیں کاریگر۔ جی
اور شاہ صاحب اس کے علاوہ ایک اور اس کے نیچے آپ نے ایک تصویر جو ہے شیئر کی ہے، اس کو کرنا چاہیے تھا. خیر اگلی تصویر جو ہے یہاں پہ کچھ منظر آپ نے کچھ کلاسک تصاویر ڈالی ہیں کہ لاہور میں امام چلم حسین کے موقع پر تازی کا جلوس، اور یہ کوئی 1930 کا منظر ہے. جی یہ لاہور کی کچھ کافی پرانی تصاویر ملتی ہیں جس میں عزاداری کے کن معاملات کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ جلوس چہرم ہے جو 20 سفر کو برآمد ہوتا ہے تعزیہ، جو حویلی الف شاہ سے دلی گیٹ سے نکلتا ہے اور گام شاہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ اس جلوس کی تصویر ہے. جی، اور اس سے آگے جو ہے ایک اور منظر ہے. اچھا یہ کچھ آپ نے اس کے اسٹرکچر کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں. جی یہ مختلف اس کے حصے ہوتے ہیں، جو کہ سب سے نچلا حصہ جو ہوتا ہے وہ تخت ہوتا ہے، پھر قطیرہ ہوتا ہے، پھر اس کا مرکزی حصہ، پھر اس کا جو گنبد ہے، اور اس کے بعد اوپر کراؤن جس کو کلش بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا تصور بنیادی طور پر ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں کا شکارہ بنایا جاتا ہے مندر کا، تو بنیادی طور پر اس سے بھی لیا گیا ہے. حالانکہ تعزیے کی جو اصل شکل ہے وہ روضہ امام حسین کی کاپی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک لوکل کلچر کا وہ حصہ رہا ہے تو اس لیے جو ہندو بنانے والے تھے وہ اپنے مندر سے کاپی کر کے اس کو کافی سملر بناتے تھے. جی اچھا، ایک اس کے علاوہ ایک اور پریزنٹیشن بھی ہے جس میں چنیوٹ کے جو کیا کہتے ہیں تعزیہ بنایا جاتا ہے اس کی کچھ تصاویر ہیں. یہ کچھ چنیوٹ میں تعزیہ، اور وہی جیسے آپ نے اسٹرکچر بتایا تھا کہ امام حسین سے ملتا جلتا ہے ان کے مقبرے سے. اور بائیں جانب پہ آپ دیکھیں تو یہ محمد غوث جو تعزیہ کیا کہتے ہیں کاریگر ہے ان کا ہے، اور دائیں جانب تعزیہ شادی ملنگ ہے، یہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ کوئی مطلب 10 محرم 2004 کی فوٹو ہے. یہ کسی کی ایک تصویر تعزیہ لکڑی کا ہوتا ہے. جی یہ دربار 9 محرم، اور جو بائیں ہاتھ پہ ہے وہ تعزیہ علی ہے، لطیف سہارن صاحب کا، عبداللطیف سہارن صاحب کا. اور یہ بھی ایک منظر، یہ بھی ایک منظر نہیں، یہ فائنل منظر ہے، فائنل منظر برآمدگی کی. جی چنیوٹ کا. یہ کلائمیکس ہوتا ہے اصل جی ابھی واپس اپنے بارگاہ میں آ رہا ہے تو فوراً ڈسمینٹلنگ شروع ہو گئی. اور جیسے شاید اب تک آواز نہ پہنچ پا رہی، تیمور صاحب فرما رہے ہیں کہ اب یہ واپسی کا منظر ہے کہ میدان میں آ کے اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کے بعد جب واپس جاتا ہے تو یہ اس منظر کی ایک تصویر ہے. اور یہ بخش الہی پٹھان صاحب ہیں، اور یہ چنیوٹ کے ایک یہ ان کے شاگرد ہیں عبداللطیف سہارن صاحب کی، اور یہ ان کے شاگرد ہیں. اور یہ بھی 2002 کی تصویر ہے. کہتے ہیں کہ looking at photos of his work, we said, Ustad ji, this is excellent. He hesitated and replied, the excellence is Allah's, not mine. There is this thing called ata, yani ki free divine gift. This is what it is, an ata. اور وہ عطا proportion جو ہے is the art of fine joinery is عطا. سوری میں کچھ غلط پڑھی تھا اس میں، کیا آپ نے لکھ دیا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جی، مطلب کہ یہ بھی کہ اس کے جو بنانے والے بھی تعزیہ کے تھے بہت عقیدت سے اور روحانی طور پر بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے ہنر کو بھی وہ عطا سے جوڑتے. یہ کچھ اس کی وہ ہے خاکیں ہیں. ہندوستان سے ہے. نہیں، یہ ایران اور عراق میں تعزیے کا کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ جہاں وہ چیزیں خود موجود ہیں تو وہاں تو وہ ایک شبیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو شبیہ ہمیشہ وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں اصل نہ ہو. جیسے میں نے بھی بتایا کہ تیمور کی فوج چونکہ کئی سال سے نہیں جا پائی تھی
انہوں نے یہ شکایت کا اظہار کیا تو اس مٹی کی ایک زری بنا کے اس کو کنسیپٹ یہی دیا گیا کہ اصل تو موجود نہیں ہے اس وقت، تو لہٰذا آپ اصل کی جو نقل ہے اس کے ساتھ اپنا وہی جذبہ اور وہی عقیدت کا اظہار کر لیں، تو پھر وہی ایک چیز جو تھی آنے والے سالوں اور صدیوں میں یہ مزید پختہ ہو کے تعزیہ کی شکل اختیار کر گئی۔